from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. जेल में इमरान खान की एक आंख जाया होने का खतरा, ईमान मजारी पे बदतरीन तशद्दुद के वो बात करने के काबिल नहीं रही। यही आज की सबसे बड़ी खबर है। इस पे आपके साथ तफसील से बात रखेंगे। माय नेम इज़ फाइक इजहार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, ये सच्चाई से जायज़ा लेकर देखिए तो ये हकीकत आपके सामने आती है कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को 3 बड़े हॉस्पिटल्स बना के दिए और बहुत सारे एजाज़ात पाकिस्तान के नाम किए, यूनिवर्सिटी बनाई, क्या कुछ किया पाकिस्तान के लिए, जो कुछ किया पाकिस्तान के लिए किया, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के लिए किया। आज जेल में डॉक्टर आरिफ कहते हैं कि भाई इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, वो इंजेक्शन यहाँ नहीं लग सकते, यहाँ जरासीम है, माहौल गंदा है, जेल का ऐसा माहौल नहीं है कि यहाँ पे ऑपरेशन किया जा सके, लेकिन उन्हें मजबूर किया जाता है कि नहीं, यहीं पे ऑपरेशन करो। जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो अब उन पर आसिम मुनीर ने ये पाबंदी लगाई है कि डॉक्टर आरिफ अब किसी से बात नहीं करेंगे। वो शख्स जिसने 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया, कौम को लेके आगे बढ़ रहा था, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है कि उसको किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इस किस्म का जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म कौन कर रहा है, ये वाज़े करना, फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये अहकामात शहबाज शरीफ देता है? नहीं। नवाज शरीफ? नहीं। जरदारी? नहीं। तो फिर कौन? आसिम मुनीर। ये उनकी ख्वाहिशात हैं जिनको पूरा किया जाता है। देखिए, आज जब हम अपने सबसे महबूब लीडर की सेहत पे हमला आवर हैं, उसकी जान ही लेना चाहते हैं ना ये आसिम मुनीर, और क्या चाहते हैं? चाहते हैं किसी तरह से वो एक ऐसा प्रेशर डेवलप करें। उम्र देखिए 73 इयर्स, 73 आई थिंक, 72 73। इस उम्र में बीमारियां तो होती हैं ना, और जब किसी को आप इतने प्रेशर में रखेंगे कि 24-24 घंटे डार्क रूम में बिठाएंगे, और कितने दिन हो गए किसी से मिलने नहीं दे, सलाम का जवाब नहीं दे सकता कोई उनको जेल के अंदर, जहनी तौर से इतना टॉर्चर करेंगे। चाहते ये हैं कि ये तबई मौत मर जाए, खत्म हो जाए, यानी हॉस्पिटल तक ले जाने नहीं दे रहे। अच्छा, उसको शाबाश दीजिए, आज तक एक दफा इमरान खान ने इनसे ये नहीं कहा कि मेरे दिल में तकलीफ है, झूठा बहाना बनाया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, जैसे दूसरे नवाज शरीफ, जरदारी सब करते थे। आज तक नहीं, कभी नहीं उसने ऐसा कहा। उसके साथ ये सितम कर रहे हैं। मुल्क माशी तौर से रोज बरोज नीचे चलता चला जा रहा है। 50% लोग सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी एक वक्त का खाना खा सकते हैं सिर्फ। एजुकेशन में बिल्कुल इंतहा दर्जे में नीचे चलते चले जा रहे हैं। मैं आपसे गारंटी देता हूं, जाइए और जाके इस हुक्मरान से, आसिम मुनीर से पूछिएगा कि तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारा वजीर तालीम कौन है, उसका नाम बता सकते हो? उसको नहीं पता होगा। क्यों? ये इनका कंसर्न नहीं है कि कौम तालीम हासिल करे, बिजनेस करे। इनका मकसद ये है लोन हासिल करो, खा जाओ, इख्तिदार को संभाले रखो, उसको संभालने की कोशिश में सारा वक्त लगाते हैं। आप पड़ोस में देखिए, वो इस हफ्ते डील कर रहे हैं अब बरतानिया के साथ। क्या? मदर्स ऑफ ऑल डील्स, यानी फ्री ट्रेड होगा, कोई पूछगछ नहीं होगी इंडिया से। पूरे यूरोप में जो जी चाय भेजो, जो जी चाय लो। वो तकरीबन कई हजार स्टूडेंट्स जो हैं उनको वीजे दे रहा है कि वो यहाँ पे आके आला तालीम हासिल करें, फिर अपने वतन जाके उसको फायदा पहुंचाएं। हम वो जो तालीम का फरोग चाह रहा था, जो यूनिवर्सिटी जिसने बनाई, उसको जेल में बैठ के अंधा करना चाहते हैं। आपको पता है कि इंडिया, एक दोस्त है मेरे, वो कहते हैं तुम बाहर बैठे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, तकलीफ है। जब ये खबरें पढ़ते हैं तो तकलीफ होती है। हमारे पेरेंट्स ने इसलिए सब कुछ कुर्बान नहीं किया था कि गुलामों की जिंदगी गुजारें और कौम को नीचे ले जाएं।
انہوں نے ہر چیز کی قربانی دی تھی کہ اس قوم کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے اس خبر کو، گجرات میں 15 میل، دلی سے 15 میل دور گجرات میں ایک گفٹ سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ بھارت نے بنایا ہے 600 ارب ڈالر کا، جس میں صرف اس کی اپنی انویسٹمنٹ صرف 100 ارب ڈالرز ہے، اور اس میں ہر قسم کی وہ فائنانس، ٹیکنیکل، ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹائپ کی سٹی بنا رہا ہے، پورا شہر گجرات انٹرنیشنل فائنانس ٹیکنالوجی سٹی، کچھ ایسے اس کا نام ہے، 600 ارب ڈالر خرچ کر کے۔ انڈیا کے صرف 100 ارب ہے، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے ہم سے پیسے لو، ہمارے انویسٹ کرو، ہم سے پیسے لو، اور ہم جس کے پاس جاتے ہیں قرضہ دے دو تو وہ دروازہ بند کر لیتا ہے۔ یہ پہنچایا انہوں نے یہاں پہ۔ آج دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی جو ہے، آکسفورڈ سے لے کے کیمبرج تک، وہ اپنے کیمپس کہاں کھول رہے ہیں؟ بھارت میں۔ اور ہمارے یونیورسٹیز کا کیا حال ہے؟ ایک دفعہ میں 5-6 سال پہلے پاکستان گیا تو یونیورسٹی جاتا ہوں، تو دوستوں سے ملنے جو وہاں پڑھا رہے تھے، میں غلطی سے ایک اسٹوڈنٹ کہ وہ باتھ روم میں چلا گیا، اتنی شدید بدبو آئی کہ میں وہاں سے باہر نکلا۔ جو بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، جو 1 کروڑ لوگوں کو اب تک گریجویشن کی ڈگری دے چکی ہے، کراچی یونیورسٹی، وہاں یہ حال تھا۔ اور یہی حال میں لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں گیا تھا تو تھا۔ میں سوچنے لگا یار یہ تو ایسی صورتحال ہو رہی ہے جیسے ٹرین اسٹیشن کے باتھ روم۔ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ ترقی کرنے والے لیڈر کو اٹھا کے جیل میں بند کیا ہے، چاہتے ہیں کسی صورت اس کو موت آ جائے اور یہ حکومت کریں تا حیات، استثناء لے کر یہ قبر تک جانے تک یہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ اور یہی آپ کا وہ فائز عیسیٰ تھا، اس نے قانون بنوا لیا تھا کہ کوئی جج سے متعلق نہ پوچھے کہ تمہاری جائیدادیں کہاں سے آئی، کوئی ہم سے منی ٹریل نہ مانگے۔ آج تک نواز شریف نے منی ٹریل دی، زرداری نے منی ٹریل دی، ان میں سے کوئی منی ٹریل دیتا ہے؟ جان بوجھ کر کرپٹ لوگوں کو ان صاحب نے آگے حکومت میں لگایا ہے۔ یہ باتیں کڑنے کی ہیں نا، اوورسیز پاکستانی اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس پہ ناراض ہونا بنتا ہے یا فکر کرنا بنتا ہے۔ دیکھیے صاحب، سیدھی سی بات ہے کہ یہ حالات دیکھ کر بھی اگر آپ گھر سے نہیں نکلتے، یا جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں وہ آواز نہیں اٹھاتے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے غلامی کی زنجیریں پہنا کر جا رہے ہیں۔ یہ احتجاج کا وقت ہے، یہ سچ بولنے کا وقت ہے، یہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانے کا وقت ہے۔ آپ کو کچھ لوگ ریزسٹنس کو جو آپ کو دکھانی چاہیے وہ ایکسٹریمزم بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں۔ کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا نہیں، تم ریزسٹنس کو جو ہے نا، جو پبلک ریزسٹنس ہے، اس کو ایکسٹریمزم بنا کر پیش کر رہے ہو، اس کے فرق کو سمجھو، یہ پروپیگنڈا مت کرو۔ اس وقت آپ عقل سے، حکمت سے، یونٹی سے کام لیں اور ان زنجیروں کو توڑیں۔ یہی تو وقت ہے کھڑا ہونے کا اور سچ بولنے کا۔ دیکھو آپ کی حالت اس وقت ایسی ہے جیسے کسی مکان میں جب آگ لگ جائے تو پھر آپ کو دروازہ توڑنا پڑتا ہے، دروازہ توڑیے، باہر نکلیے، جان بچائیے۔ آپ کی صورتحال اتنی خراب کر دی ہے، ایجوکیشن میں زیرو، اکانومی زیرو، آپ کا دفاع زیرو، ہر طرف کرپشن کا راج، ہر طرف کرپشن کا راج۔ عمران خان نے تو اپنا فرض صاحبوں پورا کر دیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں، کیونکہ وہ تو یہ جانتا ہے، وہ ایسی کتابیں پڑھتا ہے جیل میں جو اس کا ایمان اور مضبوط کرتی ہیں کہ دیکھو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اکثر مثال دیتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کیا گیا کہ اس کی محبت نہ، ان کے باپ کے دل سے محبت نکل جائے۔ یوسف علیہ السلام کی محبت بڑھ گئی، ان کو کنویں میں پھینکا کہ وہ مر جائیں، اس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ یعنی ایک نظام اور چل رہا ہے،
جو وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کون کیا کرے گا۔ عمران خان نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ اب یہ صاحب جو ہیں یہ قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان کی نیت کیا ہے یہ تو یہی جانتے ہیں، ہم تو ان کے ایکشن کو فالو کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف بھی بہت آیات پڑھتا تھا، یزید کی فوج میں بھی بہت سارے حافظ قرآن تھے۔ یہ کوئی امپریس کرنے والی بات نہیں ہے۔ آج ایک کرب سے گزر رہا ہے عمران خان، اور وہ یہ بھی جانتا ہے اللہ جس کو جتنا قریب سمجھتا ہے، جتنا مضبوط سمجھتا ہے، اس کو اتنی بڑی آزمائش دیتا ہے۔ بہت بڑی آزمائش اس کو دی ہے۔ اب ہمارا بھی تو فرض ہے نا کہ ہم اٹھیں اور اپنا کردار ادا کریں، چاہے آپ اوورسیز ہوں یا پاکستان میں رہتے ہوں، آپ کے بس میں جو ہے اب آپ وہ کام اس قوم کے لیے کر جائیے۔ دیکھیے یہ لوگ دشمنی کے بھی قابل نہیں ہیں، ان کی سطح دیکھیے دشمنی کی کیا ہے۔ انسان ہر دور میں ہر قدم پر پہچانا جاتا ہے، ایکسپوز ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا علم ہے، اس کی کیا نیت ہے، وہ کہاں جائے گا۔ ان کو دشمنی بھی نہیں آتی، شرم تو روز آپ یہ لفظ سنتے ہیں شرم نہیں آتی، ان کو دشمنی بھی نہیں آتی کہ وہ شخص جس نے 3 ہاسپٹلز بنا کے دیے اس کو تم ہاسپٹل لے جانے سے روکتے ہو۔ کیوں؟ تمہیں حکمرانی تمہارے خون میں نہیں ہے، تم تو غلام لوگ تھے کہ فائر تو فائر کر دیا، ٹرن رائٹ تو رائٹ۔ تمہارا تو یہ دماغ ہے نا بھائی، اگر تمہیں پیچھے سے جا کے ٹریس آؤٹ کیا جائے تم حکمران نسل کے لوگ تھوڑی ہو، تمہارا دماغ آج کے حساب سے بھی حکمرانی کے لیے تھوڑی بنا ہے۔ ڈاکہ زنی، کرپشن، بدماشی یہ تم کر سکتے ہو، وہ تم کر رہے ہو۔ لیکن جو لوگ حکمرانی کے قابل ہوتے ہیں وہ قوم کو آگے بڑھاتے ہیں، قوم کا کلچر، قوم کا کردار ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے اندر سے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس کو اپنے کلچر سے، اپنے مذہب سے، اپنی قوم سے کتنا پیار ہے، اس پہ اس کو کتنا فخر ہے۔ ذاتی دولت پہ نہیں، بدماشی پہ نہیں، کاروبار پہ نہیں، اس کو قوم سے کتنی دلچسپی ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سن کے جلدی سے اجازت دیجیے کہ جب ان کی شادی ہوئی جمع خان سے تو اس ہال میں بہت سارے مہمان بیٹھے تھے، تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ جمائمہ کے والد صاحب جو ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر اسٹیبل پہ آئے جس پہ عمران خان بیٹھا ہوا تھا، اور ان سے کہا کہ میں I am giving you my daughter's hand in your hand and this will be your first dance with her۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جیمی this is your culture not mine۔ میرے وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اپنا کلچر، اپنا مذہب، اپنی قوم، یہ شناخت اس کو لے کے وہ آگے بڑھنے والا انسان، ان میں کسی میں یہ جرت ہے کہ یہ ایسا کسی سے کہہ دیتے، کسی گورے سے، کہ یہ تمہارا کلچر ہے ہمارا نہیں۔ تو وہ جمی جو تھے وہ اپنی بیٹی کو لے جا کے خود ڈانس فلور پہ جا کے انہوں نے ڈانس کر لیا۔ اس نے کہا یہ میرا کلچر نہیں۔ یار اس کردار کا انسان اور اس کردار کے لوگ جہاں گورا دیکھا ہاتھیوں مان کے کھڑے ہو گئے۔ ارے تم اس قابل ہی نہیں ہو، تمہارا وہ بلڈ ہی نہیں ہے، تمہاری وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اس نے کیا کارنامے انجام دیے جہاں سب نے منع کر دیا کہ بھائی ہاسپٹل نہیں بن سکتا، اس نے ہاسپٹل بنایا۔ جب سب نے کہا جیت نہیں سکتے، نے جیت کے دکھایا، کبھی گیو اپ نہیں کیا۔ ایک تقریب میں لندن کی، امیتابھ بچن ایک بڑے مشہور اداکار ہیں بھارت کے، وہ آئے اور انہوں نے کہا عمران تم نے ایسا کارنامہ کر دیا، ایسا کام کر دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے کہو کہ اس ہاسپٹل میں مجھے مالی کا کردار ملے گا، مالی کا کام ملے گا، تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا اور آ کے وہ کام کروں گا۔ میرے دوست، دنیا کا ہر لیڈر جس کے ساتھ ایک فوٹو کھنچانے کی تمنا رکھتا ہو، وہ بہت سا دفعہ میں وہ سارے واقعات آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں بند کیا ہے اس وقت جب پوری دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت تھی
ضرورت ہے کہ جو پوری دنیا کو جا کے پاکستان کو سیو کرے، مسلم امہ کو کوئی ڈائریکشن دے، اس کو تم نے جیل میں بند کر کے نابینا بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہاری یہ ذہانت ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اٹھو. اگر اب بھی نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ یہی وقت ہے. اگر یہ وقت نکل گیا اور اس کو کچھ ہو گیا تو پھر پاکستان بھی نہیں رہے گا. جس دن عمران خان کو کچھ ہو گیا اس روز میرا پاکستان، I don't want to say، بڑی پینفل چیز ہوگی. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور ضرورت سمجھتے ہیں اس بات کی کہ ان کو سمجھایا جائے یا ان دیواروں کو توڑا جائے، پاکستان کو محفوظ بنایا جائے، تو یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارے چاروں طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور ساری ویڈیوز جو ہے اس کو بالکل جیمر پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن وہ پھر بھی تھوڑی تھوڑی کر کے پہنچ رہی ہیں. آپ شیئر ضرور کر دیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اپنے خیالات سے بھی نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کا بڑا احترام کرتے ہیں.